जो नजर में नहीं था किनारा मिला, ऐसा माहे करम का सहारा मिला। अश्क आंखों से दामन में आके गिरा, मुझ खताकार को कैसे क्या कर गया। बंदा करने लगा रब से यूं गुफ्तगू, अल्लाह वसल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम वज़िद व बारिक अला हबीबिका सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अज़ीज़ान मोहतरम, इंसान के, एक मुसलमान के बुनियादी अक़ाइद में से ये अक़ीदा है कि वह आखिरत पर ईमान रखता है। उसके नज़दीक वल यौमिल आखिरी, जैसा सूरह ईमान मुफस्सल में बयान किया गया कि वल यौमिल आखिरी, यानी मैं आखिरत पर भी ईमान लाया। तो आखिरत पर भी ईमान एक मुसलमान की अलामत है, उसके बुनियादी अक़ाइद में से दाखिल है। तो लिहाजा इन मुसलमान के पास एक दुनिया की ज़िंदगी है और एक आखिरत की ज़िंदगी है। तो लिहाजा उसे दुनिया की ज़िंदगी गुजारना है, और दुनिया की ज़िंदगी भी मुख्तसर है और उसका साजो सामान भी मुख्तसर है। और आखिरत की ज़िंदगी हमेशा रहने वाली ज़िंदगी है, और वो दुनिया की ज़िंदगी से जो है बेहतर ज़िंदगी है। तो एक मुसलमान जहाँ दुनिया की भी ज़िंदगी के लिए कोशिश करता है, दुनियावी ज़िंदगी की बेहतरी के लिए कोशिश करता है, दौड़ धूप करता है, उसके लिए आखिरत की ज़िंदगी के लिए भी कोशिश करना उसके लिए ज़रूरी है। आखिरत की ज़िंदगी पर सिर्फ़ ईमान लाना काफ़ी नहीं है, बल्कि उसकी बेहतरी की कोशिश करना भी ये ज़रूरी है। ये कहना कि अब आखिरत में खुदा के पास तुम जवाब दोगे, डराने के हद तक बोल लिए, तुम मेरे साथ हक़ तलफ़ी किए, खुदा के पास जवाब देना है, हश्र में दामन पकड़ूंगा, वो करूँगा, ये करूँगा, हश्र के हवाले से डराना, हश्र की बातें करना, ख़बर की बातें करना, फ़लाँ करना, ये अच्छी बातें हैं, यकीनन है। सिर्फ़ ईमान और बातों की हद तक ये नहीं होना चाहिए, बल्कि उसकी कोशिश भी होनी चाहिए। चुनांचे कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, कि ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, और चाहिए कि तुम कल तुम आखिरत की ज़िंदगी के लिए तुमने क्या तैयारी कर रखी है, उसके बारे में भी तुम्हें गौर व फ़िक्र होना चाहिए। तो लिहाजा दुनिया की ज़िंदगी की तैयारी भी इस मुख्तसर सी ज़िंदगी में करना है 60-70 साल में, और आखिरत की ज़िंदगी की तैयारी भी इसी ज़िंदगी में जो है ना करना है। ऐसा नहीं कि जैसा हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स के लिए अलग छुट्टियां मिलते हैं और जो है ना एनुअल एग्ज़ाम के लिए अलग छुट्टियां मिलते हैं, वैसा यहाँ पर वो ऑप्शन जो है ना नहीं है। तैयारी के लिए अलग अलग मौक़े नहीं मिलते, बल्कि दुनिया की ज़िंदगी के लिए भी तैयारी यही करना है और आखिरत की ज़िंदगी के लिए भी तैयारी यही करना है। हाँ, मेयार ये है कि जो ज़िंदगी जितनी अहम और जो ज़िंदगी जितनी तवील हो, उसके हिसाब से उसके लिए तैयारी का वक्त भी उतना ही जो है ना होना चाहिए। यानी दुनिया की ज़िंदगी मुख्तसर है और जो है ना ख़त्म होने वाली है, तो लिहाजा वो उसके लिए तैयारी भी उतनी ही, कोशिश भी उतनी ही होनी चाहिए। आखिरत की ज़िंदगी दुनिया की ज़िंदगी से बेहतर है और जो है उससे ज़्यादा हमेशा रहने वाली ज़िंदगी है। आखिरत की भलाई हो या अजाब हो या बुराई हो, कोई भी हो, वो हमेशा रहने वाली है। इसी वजह से उसके हिसाब से इंसान को क्या करना चाहिए, तैयारी करना चाहिए। तो इंसान दुनिया में एक मुसाफिर है और यहीं से उसको आखिरत का तोशा तैयार करना है। मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ से सफ़र के लिए निकले, अब रहमताबाद शरीफ को आप जा रहे हैं ज़ियारत करने के लिए, गाड़ी में निकल गए, रास्ते में ज़रूरत पड़ी, पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डला लिए, कहीं होटल दिखी, खाना खा लिए, कहीं जो है ना कोई ज़रूरत पेश आई, रुक गए, रुक कर फिर आगे बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि आपके पेश नज़र क्या है मालूम है, रहमताबाद आपकी मंजिल है। लेकिन ये जो स्टॉप है ये ज़रूरियात की तकमील के लिए है और आपकी मंजिल तक पहुँचने के लिए ज़रिया है। क्योंकि खाना नहीं खाएंगे, भूखे रहेंगे, तो ड्राइवर साहब अगर भूखे रहेंगे तो उनको रोड सही नहीं दिखेंगी, तो बहरहाल उन्होंने ले आके कहीं भी कुछ भी परेशान कर सकते हैं। तो खुलासा गुफ्तगू ये है कि ये चीज़ें जो दरमियान में जो आपके स्टॉप हैं, वो ज़रूरत की तकमील और मंजिल तक पहुँचने के लिए तैयारी है। तो दुनिया में भी जब आप रह रहे हैं तो दुनिया की कोशिश भी आपकी जो होती है वो जहां आप ज़रूरत की तकमील के लिए कोशिश करते हैं, खाने पीने, रोटी कपड़ा मकान, बच्चों की तरबियत, बच्चों की ज़िंदगी, बीवी बच्चों को पालना परवरिश करना, ये इसके लिए ज़रूरत के लिए जहां तक कोशिश करते हैं, उसके बाद साथ साथ उसमें आखिरत की तैयारी भी होनी चाहिए। तो लिहाजा एक है ज़रूरत, एक है आखिरत की तैयारी। हमने ज़रूरत के लिए तो कोशिश कर ली, लेकिन आखिरत की तैयारी के मुकाम पर हमने ख्वाहिशात को रख दिया। हमारा पेश नज़र क्या होना चाहिए था? ज़रूरत और ज़ादे आखिरत, यानी आखिरत की तैयारी।
ضرورت اور آخرت کی تیاری، یہ دو چیزیں ہمارا مقصود ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم نے کیا کر دیا؟ آخرت کے آپشن کے پاس کیا کر دیا؟ ضرورت اور خواہشات نفسانی۔ مال و دولت کما رہے ہیں، ضرورت کے مطابق زندگی گزار لی، آخرت کی تیاری کریں۔ خواہشات اتنی بڑھ گئی ہیں، جو ہے نا سیل فون ہونا 50,000 کا 35,000 کا، ارے سیمسنگ میں جو ہے نا واٹر پروف نکلا کرتے، چلو وہ لے لیں گے، فلاں نکلا وہ لے لیں گے، برو ڈاس فون آیا وہ لے لیں گے، جو ہے نا اہلیہ محترمہ 5,000 کی ساڑی پر اکتفا نہیں، 35,000 کی ساڑی ہونا، یا جو ہے نا عورتوں کے ڈریس ہونا، اور اچھے سے اچھے ڈریس ہونا، نوجوانوں کا اچھے سے اچھے ڈریس ہونا۔ تو ضرورت ایک چیز ہے، خواہش ایک چیز ہے۔ بندہ جب تک ضرورت کی تکمیل کی کوشش کرتا ہے تو پھر وہ آخرت کے لیے بھی وہ جو ہے نا وقت نکال سکتا ہے۔ جب وہ ضرورت کی جگہ سے بڑھ کر انسان جب خواہشات کی طرف چلا جاتا ہے تو انسان کی خواہشات لامحدود ہوتی ہے اور اس کی آمدنی کا ذریعہ کیا ہوتا ہے؟ محدود ہوتا ہے۔ تو وہ خواہشات کی تکمیل میں آخرت کی تیاری کو کیا ہو جاتا ہے؟ بھول جاتا ہے۔ تو الغرض عزیزان محترم، بتلانا یہ مقصود ہے کہ دنیا کی بھی تیاری ہمیں اسی زندگی میں کرنا ہے، آخرت کی تیاری بھی اسی زندگی میں جو ہے نا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منها وما له فی الآخرۃ من نصیب، کہ جو ہے جو دنیا میں رہ کر دنیا کی آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے اور آخرت کے لیے جد و جہد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی کوشش میں اضافہ فرماتا ہے اور اس کے طفیل میں دنیا بھی اسے عطا فرماتا ہے۔ اور جو صرف اور صرف دنیا میں رہ کر دنیا کی کوشش کرتا ہے تو وما لہو فی الآخرۃ من نصیب، تو آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوتا، وہاں سوائے ندامت اور پشیمانی اور حسرت کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو لہذا عزیزان محترم، جب ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیتے ہیں، آخرت پر ایمان برابر ہے اور آخرت کی باتیں ضرور ہو رہی ہے، آخرت کا تصور برابر ہے، آخرت سے ڈرایا بھی برابر جا رہا ہے، لیکن آخرت کی کوشش کی جب بات آتی ہے تو ہم 0/0 ہیں۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی کوشش کرنا چاہیے۔ آخرت کے لیے الگ ٹائم نکالنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آخرت کے لیے کوئی الگ محنت جدوجہد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی کو ہی قرآن و حدیث سرکار کے بتائے ہوئے راستے میں گزارو، آپ وہی آخرت آپ کی بن رہی ہے۔ ایک سوال، آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ارے اتنی مختصر سی زندگی میں دنیا بھی کمانا آخرت بھی کمانا، کیسا ہوتا؟ دو کام ایک مختصر سی زندگی میں، دو کام ضرور ہیں لیکن ایک کام میں ہی 2 کام ہیں۔ آپ زندگی شریعت کے مطابق گزاریے، دنیا بھی ہو جاتی ہے، آخرت بھی ہو جاتی ہے۔ کاروبار کر رہے ہیں، کاروبار کے ساتھ نماز کی پابندی کر لیجیے، وہ بھی ختم۔ 12 سے 14 گھنٹے کاروبار کے لیے نکال رہے ہیں، دن میں 1 گھنٹا اور 5 وقت نماز کے لیے متفرق اوقات میں نکالیے۔ کاروبار کر رہے ہیں، کسی کو چونا مت لگائیے، حلال طریقے سے رزق کمائیے۔ ڈپلیکیٹ مال دے کر اوریجنل کی جو ہے نا اوریجنل کا ریٹ مت لیجیے، اور لوگوں کو دھوکہ مت دیجیے، لوگوں کے ساتھ جو ہے نا دھوکہ دہی اور معاملہ مت کیجیے، خلق خدا کی کسی کی حق تلفی مت کیجیے۔ بہرحال یہ زندگی آپ شریعت کے مطابق گزاریں گے تو جو ہے نا آپ کی دنیا بھی چلتی جائے گی اور آخرت بھی جو ہے چلتی جائے گی۔ اور انسان کا ایک مزاج ہے، دنیا میں جب بھی کوئی کمانے کا موقع آتا ہے کبھی انسان اس کو نہیں چوکتا۔ جیسے مثال کے طور پر رمضان ہے، ایک کاروبار کا موقع ہے، کس کے میوے والوں کے لیے بھی کاروبار کا موقع ہے، کپڑے والوں کے، بہرحال ہر ایک کا ایک موقع آتا ہے، کسی مخصوص طبقے کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، ہر طبقے کا ایک سیزن ہوتا ہے۔ جب سیزن کی بات آتی ہے تو ہمیں نہ وقت پہ کھانا یاد رہتا، نہ نیند یاد رہتی، نہ بیوی بچے یاد رہتے، نہ کوئی چیز یاد رہتی، نہ شوگر یاد رہتا، نہ BP یاد رہتا، کوئی چیز یاد نہیں رہتی۔ کیوں؟ کیونکہ سامنے پیسہ آ رہا ہے۔ تو ہر جو ہے نا پیسہ دیکھتے ہی ہر چیز، ہر مصیبت کیا ہے معلوم ہے، وہ کیا ہوتی جاتی ہے؟ آسان ہوتی جو ہے نا چلی جاتی ہے۔ تو دنیا کی جو اپرچونٹیز آتی ہیں، دنیا کے جو مواقع آتے ہیں، تو ہم اس میں پوری جستجو دکھاتے ہیں اور جو ہے نا اس سے پورا فائدہ اٹھانے کی ہم کیا کرتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے فائدہ نہیں اٹھا سکے تو اتنا افسوس ہمیں ہوتا ہے جس کی انتہا نہیں ہوتی۔ لیکن اگر وہی آخرت کا کوئی موقع آ جائے، آخرت کمانے کا ہمیں موقع آ جائے، نہ وہ جستجو ہوتی ہے، نہ وہ جد و جہد ہوتی ہے، نہ اس کے چلے جانے پر کوئی افسوس ہوتا ہے۔ کیوں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہمیں آخرت پر ہم نے ایمان تو رکھ دیا، آخرت پر ایمان کا تذکرہ تو زبان سے کر دیا، لیکن اس پر یقین کی کمی ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ تو الغرض عزیزان محترم، میں بتلانا یہ چاہ رہا ہو کہ جو ہے نا جس طرح ہم دنیا میں رہ کر دنیا کی بھلائی کی کوشش کرتے ہیں، ایک دنیا ہمیں وہاں بھی بسانا ہے اور اس کے لیے بھی ہمیں کوشش کرنا ہے۔ وہ دنیا اس دنیا سے بہتر ہے اور اس سے زیادہ باقی رہنے والی ہے، تو لہذا وہ جو ہے نا اس کے لیے زیادہ کوشش کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ لہذا اس آخرت کے سیزنوں میں سے ایک بہترین سیزن رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہے۔
اور اللہ رب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ چونکہ یہ مہینے کو سرکار کی امت سے نسبت حاصل ہے تو اللہ رب العزت نے اس مہینے میں مختلف قسم کے جو ہے نا اللہ رب العزت نے انعامات و اکرامات اس امت کو جو ہے اس سے نوازا ہے۔ پہلے رمضان شروع ہوتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں پورے کے پورے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اب جنت کے دروازے کھولنے سے فائدہ کیا ہے؟ کیا ہم جنت میں جانے والے ہیں؟ دوزخ کے دروازے بند ہونے سے فائدہ کیا ہے؟ کیا ہم دوزخ میں جانے والے تھے، دروازے بند ہو گئے، نہیں گئے؟ تو کیا مطلب ہے؟ تو جنت کے دروازے کھولے جانے سے مطلب یہ ہے کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ جنت جو ہے اللہ کی رضا اور اس کی رحمت کا مقام ہے۔ اس کے دروازے کھول دیے جانے کا مطلب اللہ کی رضا اور اس کی رحمت کیا ہو جاتی ہے؟ عام ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی عبادت سے راضی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ افطار کے وقت لا تعداد بے حساب گناہگاروں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے ہر روز، ہر روز۔ اور جو ہے نا بندوں کو جنت کے دروازے کھول دیے جانے سے مطلب یہ ہے کہ بندوں کو اعمال خیر کی، نیک اعمال کی توفیق ہوتی ہے، نیک اعمال کی توفیق ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں گے سال بھر میں مسجد میں اتنے لوگ موجود نہیں ہوتے نمازوں میں جتنے رمضان میں ہوتے ہیں۔ سال بھر ان داڑھی کے بال نکلنے نہیں دیتا، لیکن نکلتے ہی جو ہے نا کاٹ دیتا ہے، لیکن رمضان کے حد تک تو کم از کم چھوڑ دیتا ہے، بقرعید میں قربانی کے حوالے سے تھوڑا چھوڑ دیتا ہے۔ اور جو ہے نا عام طور پر دیکھیے دیگر مہینوں کے بنسبت ہمیں جو ہے نا رمضان میں کیا ہوتا ہے، ہمیں لوگوں کا رجحان عبادتوں کی طرف ہوتا ہے۔ کیوں عبادتوں کی طرف کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بھٹکانے والوں کو قید کر دیتا ہے، شیطانوں کو کیا کر دیتا ہے؟ شیاطین کو قید کر دیتا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ نے یہاں امت پر دو طرح سے فضل فرمایا۔ ایک تو یہ کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر دیا جاتا ہے۔ فرض کا ثواب دیگر دنوں میں 70 فرائض ادا کرنے سے جو ثواب ملتا تھا وہ صرف ایک فرض رمضان میں ادا کرنے سے ملتا ہے۔ دیگر دنوں میں فرض ادا کرنے سے جو ثواب ملتا تھا ایک نفل ادا کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ یہاں عمل کم ثواب زیادہ، یہ ایک اللہ کا فضل ہے۔ دوسرا، اگر اللہ صرف ثواب میں اضافہ فرماتا، شیطان کو قید نہیں کرتا تو پھر ہم مسجد تک آتے بھی نہیں تھے۔ شیطان ہمیں درمیان سے ہی بھٹکا کر کیا کرتا تھا؟ لے جاتا تھا۔ تو لہذا بھٹکانے کے ذرائع بھی ختم کر دیا، شیطان کو بھی جو ہے نا قید کر دیا، شیطان کو بھی کیا کر دیا؟ قید کر دیا۔ ادھر بھٹکانے والا بھی نہیں ہے، ادھر عبادت کا ثواب بھی زیادہ ہے، تو پھر لہذا کوئی رکاوٹ نہیں رہی، کوئی اسپیڈ بریکر نہیں رہا، تو لہذا راستہ صاف ہے، اب چلنا یہ ہمارا کام ہے۔ اب آپ بولیں گے مصعب پھر جو ہے نا رمضان میں جو ہے اتنا ہونے کے باوجود بھی ٹھیک ہے، شیاطین تو قید کر لیے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ گناہ کرتے رہتے ہیں نا، لوگ غلطیاں کرتے رہتے ہیں، گناہ کرتے رہتے ہیں۔ وہ کیسے؟ یقیناً گناہ کرتے ہیں شیاطین، مگر آپ دیکھیں گے، غور کریں گے، عام دنوں میں جتنے لوگ جتنے گناہ کرتے تھے رمضان میں اتنے لوگ اتنے گناہ نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ جو شیاطین کے بہکاوے میں آ کر جو لوگ گناہ کرتے تھے وہ شیاطین کو قید کر لیا گیا، وہ گناہ سے کیا ہو گئے؟ بچ گئے۔ اب رہا گناہ کے دوسرے اسباب بھی ہیں، ایک نفس ہے انسان کے اندر جو شیطان کا گھر ہے، تو لہذا نفس کے بہکاوے میں آ کر بھی انسان کیا کرتا ہے؟ گناہ کرتا ہے۔ اور دوسرا بری صحبت ہے۔ شیطان صرف انسانوں میں جنات میں نہیں رہتے بلکہ شیطان انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، تو بری صحبت وہ شیاطین ہوتے ہیں جو انسان کو بہکا دیتے ہیں۔ آج جتنے بھی نوجوان برائی کا شکار ہے وہ جو ہے نا بری صحبت کا شکار ہے۔ اسی وجہ سے سرکار نے فرمایا المرء علی دین قلیلہ، کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس کا عقیدہ جیسا ہوتا ہے اس کا بھی عقیدہ وہ ہوتا ہے، اس کا کردار جیسا ہوتا ہے اس کا کردار بھی ویسے ہوتا ہے، اس کے اخلاق جیسے ہوتے ہیں اس کے بھی اخلاق ویسے ہوتے ہیں، اور اس کی جو نیک نامی یا بدنامی ہوتی ہے اس کی بھی نیک نامی و بدنامی ہوتی ہے۔ اگر آپ شرابی کے بازو میں یا شراب خانے کے پاس بیٹھ کر پانی بھی پی رہے ہیں تو دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ جو ہے نا منرل واٹر بھی پی رہے ہوں گے آپ، تو ان کا سمجھتا شرابی پی رہا سمجھتا۔ سیندی خانے کے سامنے بیٹھ کے دودھ بھی پی رہے تو کیا سکتا ہے سیندی ہی کیا کرتا ہے؟ سمجھتا ہے۔ کیوں؟ مقام کا صحبت کا اثر ہے۔ تو خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ رمضان میں شیاطین کو قید کرنے کے بعد بھی جو گناہ ہوتے ہیں وہ نفس کی وجہ سے اور بری صحبت کی وجہ سے۔ بری صحبت صرف انسان کی نہیں ہوتی، آپ کا برا ساتھی جہاں انسان ہے وہاں آپ کا انٹرنیٹ بھی ہے، انٹرنیٹ بھی آپ کا ایک برا ساتھی ہے اور سب سے برا ساتھی ہے، کیونکہ ایک آپ کا دوست رہا تو دوست ایک ہوگا، دو ہوگا، تین ہوگے، 10 ہوں گے، لیکن وہاں پوری دنیا کے برے شیطانوں کے ساتھ آپ ہیں انٹرنیٹ پہ، کیونکہ آپ جو ہی فون آن کرتے ہیں پورے جو ہے دنیا سے، پورے دنیا کے اچھے لوگوں سے بھی کنیکٹ ہو جاتے ہیں، برے لوگوں سے بھی کنیکٹ ہو جاتے ہیں، تو جو ہے نا اب آپ وہ جو راستہ اختیار کریں وہ راستے میں آپ کو ایک اچھی خاصی مقدار دوستوں کی کیا ہو جاتی ہے؟
مل جاتی ہے۔ تو الغرض عزیزان محترم، تو بتلانا یہ مقصود ہے، صرف آخرت پر ایمان رکھنا کافی نہیں ہے، بلکہ آخرت کے لیے تیاری بھی کرنا ضروری ہے، اور ان جیسے مواقع کو غنیمت جاننا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اگر میری امت کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کے مہینے کی عظمت کیا ہے تو پھر وہ سال بھر تمنا کرے گی کہ رمضان سال بھر رمضان ہی ہو، لیکن بتلایا نہیں گیا، چھپایا گیا، کیوں؟ تاکہ دیکھیں کہ کون فائدہ دیکھنے کے بعد تو سبھی کرتا ہے، لیکن بغیر فائدہ دیکھے کہ کون کرتا ہے یہ دیکھا جائے، کیونکہ مومن کی شان یہ ہے کہ یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سن کر جو کون جد و جہد کرتا ہے، اگر دکھا دیتا تو جو ہے نا کوتاہ طبیعت بھی کرتا عمل، فائدہ دکھا دیا جاتا، اور نیک طبیعت بھی کیا ہے کرنے والا بھی عمل کرتا، لیکن دکھایا نہیں گیا تاکہ یہ تمیز ہو جائے کہ کون اللہ اور اس کے رسول کی بات پر یقین کر کے جو ہے نا جد و جہد کرتا ہے، کون اپنے نفس کی بات اور شیطان کی باتوں میں آ کر کوتاہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، انسان کو صرف 3 چیزیں انسان کے کام آتی ہیں، باقی تمام چیزیں انسان کے کام نہیں آتی۔ ایک وہ جو کھایا وہ اس کا ہے، جو کھایا وہ اس کا ہے، جو پہنا وہ اس کا ہے، جو آخرت کے لیے ذخیرہ کیا وہ اس کا ہے، باقی تمام چیزیں اس کے کام آنے والی، یہ رشتے، یہ ناتے، یہ بیوی، یہ بچے، یہ دولت، یہ مال، یہ کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے، سب چھوڑ کر جانا ہے۔ سانس ٹوٹتے ہی بیوی نکاح سے نکل گئی، بچے یتیم ہو گئے، اور دنیا کی دولت آپ کی نہیں رہی، وراثت بن گئی، ملکیت وراثت میں تبدیل ہو گئی۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں، ایک ہے کھانا، کھانا انسان جو کھاتا ہے وہ اس کا ہے، اس کو فائدہ، پہننا جو انسان کپڑے پہنتا ہے وہ اس کے فائدہ کے لیے ہے، اور جو انسان نیک اعمال کا ذخیرہ کرتا ہے وہ اس کے لیے ہے۔ اس میں سے 2 چیزیں دنیا سے تعلق رکھتی ہیں، ایک چیز آخرت سے تعلق رکھتی ہے۔ کھانا غلاظت بن کر ختم ہو جاتا ہے، کپڑا بوسیدہ ہو کر پھٹ جاتا ہے، لیکن نیک عمل نورانیت بن کر باقی رہ جاتا ہے آخرت کے لیے۔ تو لہذا یہ 2 چیزیں دنیا سے ہیں، کھانا اور کپڑا، اور دوسرا جو ہے نا نیک عمل انسان کے لیے۔ تو انسان زندگی میں جہاں اچھا کھاتا ہے کھائے، حلال طریقے سے اچھا کھائے، اچھا پہنے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے آخرت کے لیے ذخیرہ بھی کرے۔ یہ دنیا کی دونوں چیزوں میں منہمک ہو کر دنیا کی پوزیشن میں یہ نہیں کرے، جمع کرنے میں یا جمانے میں نہ رہے، بلکہ جمانے کے ساتھ ساتھ ہاں جمع کرنے کی بھی شریعت میں اجازت ہے کہ تم اپنی اولاد کو ایسا مت چھوڑ کہ وہ تمہارے بعد دوسروں کے سامنے بھیک مانگتی پھرے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیوی بچوں کی پرورش میں ان کو بنانے میں اس قدر چلے جائے کہ اپنی ذات کو بھول جائے، اپنی آخرت کو بھول جائے۔ تو لہذا یہ رمضان المبارک کا مہینہ ایسا مبارک و مسعود مہینہ ہے کہ یہ ایک بہترین مہینہ ہے، ایک سیزن ہے سمجھیے آخرت کا۔ تو جس طرح دنیا میں اگر کوئی سیزن اور کمانے اور دنیا بنانے کا موقع آتا ہے تو ہم جو ہے نا دنیا کا اس میں کوئی کوتاہی اور جد و جہد نہیں کرتے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں اس معاملے میں کوئی کوتاہی اور جد و جہد نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے رمضان میں کہ ہر لمحے کو بندہ عبادت میں گزارے، اسی لیے کبھی کوتاہی نہ کرے، اسی لیے اللہ رب العزت نے شیاطین کو بھی قید کر دیا تاکہ بھٹکانے والے نہ رہے، نیک عمل کا ثواب بھی بڑھا دیا تاکہ بندے کو عبادت کی طرف جستجو ہو۔ کیونکہ انسان اگر آپ کسی جگہ نوکری کے لیے کیا کریں معلوم، انٹرویو دیے، ایک آفر آیا 10,000 کا، ایک آفر آیا 20,000 کا، تو ظاہر سی بات ہے آپ 20,000 کو ترجیح دیں گے۔ تو انسان فائدے کی کثرت انسان کو عمل کی طرف کیا کرتی ہے، راغب کرتی ہے۔ تو یہاں عبادت کا ثواب بڑھا دیا گیا تاکہ انسان کیا کرے معلوم ہے، انسان کیا کرے، وہ جو ہے نا عبادت کی طرف راغب ہو، اور عبادت کی طرف جو ہے رمضان کے مہینے کو غفلت میں نہیں بلکہ عبادت میں گزارے۔ اور یہ 10 دن 15 دن نہیں بلکہ شب قدر آخری دہے میں رکھی گئی، پہلے دہے میں نہیں رکھی گئی۔ کیوں؟ کیونکہ 2 دہے میں انسان دہا گزرتے جانے سے ذرا کوتاہی آتی چلی جاتی ہے، تو آخری دہے میں انسان چونکہ تھوڑا کوتاہی طبیعت میں آ جاتی ہے، وہ کوتاہی میں آخری دہا نہ گزرے، اس لیے شب قدر آخری میں رکھی گئی اور جستجو کرنے اور عبادت کرنے کا حکم دیا گیا، اور اس کو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر قرار دیا گیا۔ تو یہ تمام شیاطین کو قید کرنا اور جو ہے نا اعمال کا ثواب بڑھا دیا جانا، پھر شب قدر کو آخری دہے میں رکھنا، یہ تمام چیزیں اس لیے ہے بتا رہی ہیں، یہ کھلم کھلا بآواز زبان حال سے بیان کر رہی ہے کہ دیکھو رمضان کا مہینہ ہر لمحہ ہر گھڑی جو ہے اس کی عبادت میں گزارنے کی ہے، غفلت میں گزارنے کی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ یہ تمام چیزوں کے بعد دیکھیں، اگر ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں گے تو بظاہر بس یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں آخرت پر ایمان ہے، لیکن یقین اور کوشش ہمارے پاس نظر نہیں آتی۔ اب دیکھیے جہاں تک روزے کا معاملہ ہے، روزے دار ہمارے پاس 3 طرح کے روزے دار ملیں گے آپ کو۔ ایک روزے دار تو وہ ہیں جو اللہ کے بندے ہیں، روزوں کا اہتمام کرتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں، اور روزوں کی جو ہے نا کبھی روزوں کے چاہے ترک نہیں کرتے۔
ایک لوگ تو وہ ہیں، وہ لوگ قابل مبارکباد ہیں اور اللہ کے پاس قابل انعام و اکرام کے حقدار ہیں۔ دوسرے وہ روزے دار ہیں جو نہ بیمار ہوتے نہ بوڑھے ہوتے بلکہ ہٹے کٹے ہوتے ہیں لیکن روزہ رکھنے سے گھبراتے ہیں۔ اب اس کے لیے مختلف بہانے کیا کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں۔ کیا بہانے تلاش کرتے ہیں؟ نہیں بھائی میرے بھوک برداشت نہیں ہوتی، میرے کو بھوک برداشت نہیں ہوتی، میں روزہ رکھے تو بھوکا نہیں رہ سکتا، مجھے بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ بعض ہٹے کٹے ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں۔ تو میں ان سے میری گزارش یہ ہے، آپ روزہ رکھ کر تو دیکھیے، پھر اس کے بعد اللہ کی عنایتیں دیکھیے۔ میں آپ کو بتلاتا چلوں اللہ کی عنایت روزے میں کیسے ہوتی ہے۔ اب گرما کا مہینہ ہے، اب آپ جو ہے نا ایک 2-3 گھنٹے ایک صرف ناشتہ کر لیجئے، شام کا کھانا کھا لیجئے، دوپہر میں مت کھائیے، بھوک سے جان نکل جاتی۔ ایک 4-5 گھنٹے پانی مت پیجئے، پیاس سے جان نکل جاتی عام دنوں میں، لیکن رمضان میں 10 سے 12 گھنٹے بھوکے بھی رہتے ہیں، پیاسے بھی رہتے ہیں، وہ شدت وہ کیفیت محسوس نہیں ہوتی جو دیگر دنوں میں ہوتی ہے۔ دیگر دنوں میں 5 گھنٹے اگر آپ پانی نہیں پیتے تو لہذا پیاس سے آپ کا برا حال ہو جاتا ہے، لیکن روزے میں 10 سے 12 گھنٹے پانی نہیں پیتے لیکن اتنی شدت محسوس نہیں ہوتی جو دیگر دنوں میں ہوتی ہے۔ اور اگر 12 بجے کا کھانا اگر نہیں کھائے رمضان میں عام دنوں میں تو طبیعت بگڑ جاتی ہے اور جو ہے نا حالت فوراً جو ہے نا یہ ہو جاتی ہے، گھر سے ٹفن نہیں آیا تو بھی اجوا ہوٹل میں چلے جاتے ہیں بازو میں، تو لہذا ہو جاتا ہے، حالت بگڑ جاتی۔ لیکن وہی رمضان میں 10 سے 12 گھنٹے بھوکے ہیں، کوئی چیز ایک دانہ بھی نہیں گیا پیٹ میں، مگر پھر بھی آپ طبیعت بحال ہے۔ دیگر دنوں میں جو کھانا ایک ٹائم نہیں کھانے سے جتنی تکلیف ہو رہی تھی وہ نہیں ہوتی، کیوں نہیں؟ پھر کیا چیز ہے اس کے اندر؟ آپ کو یہ طاقت کس نے دی؟ یہ بھوک کو برداشت کرنے اور پیاس کو برداشت کرنے کا یہ احساس کس نے اٹھا دیا؟ یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے آسان کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور حدیث قدسی میں اللہ رب العزت نے فرمایا جب بندہ ایک قدم میری طرف آگے بڑھتا ہے تو 10 قدم میں اس کی طرف آتا ہوں، مطلب جب بندہ نیکی کی طرف ایک قدم بڑھتا ہے تو میں اس کا مدد 10 ذریعے اس سے کیا کرتا ہوں، مدد کرتا ہوں۔ تو جو لوگ بھوک کو جو بنا کر جو ہے نا یہ کرتے ہیں، بھوک مجھے برداشت نہیں ہوتی، کھانا نہیں کھائے تو میں نہیں رہ سکتا، یہ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ روزہ رکھ کر تو دیکھیے، پھر اللہ کی یہ دیکھیے۔ ہاں ہو سکتا ہے 1-2 دن عادت نہیں ہونے کی وجہ سے تھوڑا بہت بھوک لگے گی، لیکن اس کے بعد اللہ کا وعدہ ہے کہ جو ہمارے راستے پر چلتا ہے اس کے لیے آسان بنا دیتے ہیں۔ اور ایک نیکی کی خاصیت یہ ہے کہ فَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، کہ ایک نیکی دوسری نیکی کی طرف لے جاتی ہے۔ جب آپ ایک روزہ رکھیں گے تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے آپ کو دوسرے کی توفیق بھی عطا فرمائے، دوسرے سے تیسرے کی، پھر اس کے بعد عادت پڑ جائے گی، کام ہوتا چلا جائے گا، بھوک کا احساس نہیں ہوگا، پیاس کا احساس نہیں ہوگا۔ ارے میں آپ کو آسان بات بتلاتا چلو، رمضان سے 4-5 دن پہلے کیسی تھی گرمی؟ درجہ حرارت کا کیا حال تھا؟ اپریل مئی میں جو گرمی ہونی چاہیے تھی وہ رمضان سے 4-5 دن پہلے، دیکھیے رمضان شروع ہو گیا، آج 5 روزے گزر گئے، گرمی کی کوئی اتنی شدت نہیں محسوس ہوتی۔ اور آپ سابق میں بھی رمضان میں دیکھیں، کبھی شدت سے گرمی ہو جاتی ہے تو پھر 2-4 دن میں بارش پڑ کے موسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی کرم نوازیاں ہوتی ہے، کیونکہ بندہ جب اس کے راستے کی طرف چلتا ہے تو اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہو جاتی ہے، بھوک و پیاس کا احساس ختم کر دیا جاتا ہے، ایک روحانی قوت اسے نصیب ہوتی ہے۔ جہاں جسمانی غذا ختم ہو گئی، اللہ رب العزت روح کو تقویت عطا فرماتا ہے، روحانی غذا اس سے نصیب ہوتی ہے۔ تو عزیزان محترم، جو بھوک کو پیاس کو یہ کرتے ہیں، یہ بھوک اور پیاس کب تک بہانہ بنائیں گے؟ آپ مسلمان ہیں، سال میں 1 مہینہ آپ کو روزہ رکھنا ہے۔ ارے کھانا تو 11 مہینے کھاتے رہتے ہیں، 1 مہینہ بھوکا رہ کر بھی تجربہ کر کے دیکھ لو۔ اور بعض لوگ بولتے ہیں نہیں میں میکینک ہوں، یا میں جو ہے نا ٹھیلا بنڈی والا ہوں، میں رکشہ چلانے والا ہوں، محنت بہت ہوتی ہے، میرے کو نہیں رہ سکتا روزہ۔ انہیں محنت کا کام کرنے والے روزہ نہیں رہ سکتے۔ میری ان سے گزارش ہے کہ آپ رمضان المبارک میں یا تو کاروبار کو مختصر کر لیجئے، صبح کے وقت کر لیجئے، یا ہلکا پھلکا کاروبار کر لیجئے، یا ہو سکا تو کاروبار بند کر کے عبادت میں گزار لیجئے۔ میں سمجھتا ہوں آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا، مول صاحب کاروبار بند کرو، بر نہیں بیوی بچوں کو دینا کھانا، بیوی خاموش بیٹھتی، بچے خاموش بیٹھتے ہیں، بیوی کی فرمائشیں ختم نہیں ہوتی، بچوں کی فرمائشیں ختم نہیں ہوتی، دکان بند رہے تو فرمائشیں کہاں سے پوری کروں؟ تو میں بول رہا ہوں کہ بیوی کی بیٹی کی شادی ہے، کہاں سے لاتے پیسہ اتنا؟ بیٹے کو اچھے اسکول میں پڑھانا ہے، کالج میں پڑھانا ہے، ایڈمیشن آ گیا اچھے کالج میں پڑھنا، کہاں سے لاتے پیسہ؟ کیا زمین سے خزانہ نکل رہا؟ تو اس کے لیے آپ کیا تدبیر کرتے ہیں؟ ماہانہ پیسے جمع کر کے رکھتے ہیں، تھوڑے سیو کر کے رکھتے ہیں، تھوڑی سیونگ کرتے ہیں، نہیں رہے تو قرضہ لیتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، اوور ٹائم ڈیوٹی کرتے ہیں، کچھ بھی کر کے کیا کرتے ہیں آپ
ایک بچے کا کام نکال دیتے ہیں، بیوی کا کام نکال دیتے ہیں، بیوی کا خیال ہے، بچوں کا خیال ہے، لیکن اپنی آخرت کا خیال نہیں ہے۔ تو میں آپ کو بتلاتا چلوں، ایک اسکیم سمجھیے آپ اس کو، سال بھر رمضان کے لیے تیاری کیجیے۔ آپ کا گھر کا خرچہ ایک مہینے کا 10,000 ہے، تو ہر مہینے میں، سال میں ہر مہینے میں جو ہے نا 1,000 جمع کر کے رکھیے، 10,000 آپ کے جمع ہو جائے تو رمضان اطمینان سے عبادت میں گزاریے، روزہ رکھیے، عبادت خشوع و خضوع سے رمضان گزاریے۔ نہیں تو جس طرح دیگر زندگی کی ضروریات کے لیے آپ جو ہے نا قرض لیتے ہیں، کم از کم قرض لیجئے، لیکن محنت کو بہانہ بنا کر، مزدوری کو بہانہ بنا کر روزوں کو ترک مت کیجیے۔ ارے ایک بیٹی کی شادی میں جو نا 4-4 5-5 لاکھ روپے قرضہ لے رہے، 2 لاکھ کا تو کھانا کھلا دیے، کھانے والا کھایا، 10 قسم کے کھانے تھے تو 10 قسم کے کھانوں پر کوئی اتفاق نہیں کرتا، کسی کو نہ کسی کو جو ہے نا ایک کھانا پسند نہیں آتا، تو لہٰذا جتنے کھانے اتنے منہ اتنی باتیں ہوتی ہیں۔ پھر وہ کھانا کھایا، صبح میں ختم ہو گیا، کیا ہے، کھاد بن کے ختم ہو گیا۔ 2 لاکھ روپے، 2 لاکھ روپے کا کھانا آپ نے کھلایا، ایک نے تعریف کی، ایک گھر نے کسی نہ کسی کھانے میں کیا ہے عیب نکالا، بہرحال چلے گئے، ختم ہو گیا۔ لیکن اگر وہی 2 لاکھ میں سے 10,000 روپے اگر آپ وہی 10,000 روپے کا جو ہے نا جمع کرتے اور رمضان کے لیے گزارتے تو عبادت ہو جاتی تھی، اور عبادت نور بن کے ہمیشہ کے لیے آخرت کی روشنی بن کر رہ جاتی تھی۔ تو لہذا میری گزارش یہ ہے، جو محنت کش لوگ ہیں، یقیناً ہے محنت ہوتی ہے، تو وہ لوگ یا تو رمضان میں کاروبار کو بند کر دیں، یا صبح کے ٹائم یا رات کے ٹائم یا ہلکا پھلکے انداز میں جو ہے نا کاروبار کریں، کاروبار میں وزنی کام نہ کریں، تھوڑا احتیاط کر لیں، تاکہ روزہ بھی ہو سکے، دنیا بھی آپ کی چلتی رہے۔ آپ کو ضروری کیا ہے، انجن بنانا کیا ضروری ہے، چھوٹے موٹے کاموں بھی آتے ہیں، باش پمپ کے کاموں بھی آتے ہیں، چھوٹے موٹے کاموں بھی آپ کیا کر سکتے ہیں، سروسنگ وروسنگ، آئل چینجنگ وغیرہ وغیرہ، چھوٹے موٹے کام کر لیجیے آپ۔ نہ میں روزہ نہیں رہ کے انجن بناتا ہوں بولے تو بہرحال بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں آپ کو، تو اگر تو نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں، اگر چاہ ہو انسان کوئی چیز کرنے کی ٹھان لے تو وہ پہاڑ سے بھی نہر کو نکال سکتا ہے، یہ انسان کی صلاحیت ہے۔ لیکن اگر نہ چاہے تو آپ جو ہے نا بازو میں بھی کوئی جو ہے نا ایک واقعہ ہے نا، ایک آدمی لیٹا ہوا رہتا، بازو میں بیر پڑا ہوا رہتا، تو جانے والے کو بولتا بھائی ذرا بیر جو ہے نا میرے کو منہ میں ڈال دو، بولے تو معذور ہوں گا، نہیں آ رہا سمجھ کے، اٹھنے نہیں آ رہا سمجھ کے وہ بیر لے کے منہ میں ڈال دیتا، کیا ہوا کہیں کو طبیعت ٹھیک نہیں ہے کیا، اٹھنے سے، کیا ہوا تو نہیں اٹھ رہا ہوں میں، اچھا صحت مند ہوں، اٹھ کے کھا لوں بول کے تمہارے کو ڈالو بول کے بولا۔ تو انسان اس حد تک بھی کیا کر سکتا ہے، پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ اپنے اوپر ہے، جیسے چاہے اپنے لیے تیار کرنا۔ تو ان لوگوں کے لیے جو کاروبار یعنی محنت اور مشقت کا بہانہ بنا کر یہ کرتے ہیں، آج تو بہانہ بنا دیے، لیکن اللہ کے پاس کیا بہانے بنائیں گے۔ اور رمضان کا ایک روزہ اگر چھوٹ جاتا ہے تو زندگی بھر اگر آپ روزے نہیں رکھتے ہیں تو بھی وہ ایک روزے کا مد مقابل نہیں ہو سکتا۔ صحت مند آدمی جو انسان کا صحت مند ہے، روزہ رکھ سکتا ہے، وہ اگر ایک روزہ رمضان کا چھوڑ دیتا، مجبوری چھوڑ دے، بیماری کی وجہ چھوڑ دے، ایک الگ بات ہے، شریعت نے اس کی اجازت رکھی ہے، لیکن جو ایک صحت مند آدمی بلا عذر بغیر وجہ کے ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے تو پھر زندگی بھر بھی اگر وہ روزے رکھ لے تو وہ ایک روزے کا قائم مقام نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا جو لوگ کا محنت اور مشقت کو بہانہ بنا کر روزے چھوڑتے ہیں، وہ ان کے لیے میری یہ گزارش ہے۔ تیسرا بیمار لوگ شوگر، بی پی یا بیماری کا بہانہ بنا کر کیا کرتے ہیں، عام طور پر روزے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، بیماری ایک عارضی ہوتی ہے، ایک پرماننٹ ہوتی ہے، ایک ٹیمپروری ہوتی ہے، ایک پرماننٹ ہوتی ہے۔ اگر بیماری ایسی ہے کہ ٹیمپروری ہے، رمضان کے حد تک جو ہے نا بیمار ہو، بخار آ گیا شدید، یا عورت ہے حاملہ ہے، یا بچے والی ہے، دودھ پلانا ہے، روزہ رکھنے سے بچے کو نقصان پہنچتا ہے یا حمل کو نقصان پہنچتا ہے، ٹیمپروری بیماری ہے۔ تو بیماری اگر ٹیمپروری ہے جس کی وجہ سے آپ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں تو اس کا کفارہ دینے سے آپ کا روزہ معاف نہیں ہوتا، برابر آپ کے اوپر روزہ باقی رہتا ہے۔ بیماری یا کمزوری ایسی ہے، پرماننٹ ہے، اب زندگی میں آگے کبھی روزہ رکھنے کی طاقت آپ کو آنے والی ہی نہیں ہے۔ اگر ویسی صورت میں ہے تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں، کفارہ دے سکتے ہیں، فی روزہ 100 روپے اگر آپ کفارے میں دے دیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ آپ کے روزوں کے مواخذے سے آپ مواخذے سے روزے کے بچ جائیں۔ کب؟ جبکہ روزہ رکھنے کی طاقت آپ کو آگے آنے والی ہی نہیں ہے۔ نہیں عارضی طور پر، جیسے حاملہ عورت تھی، نہیں رکھی، ٹھیک ہے، بچے کو جنم دے دی، 1 سال گزر گیا، آپ کوئی خطرہ نہیں ہے، بچے کو بھی خطرہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، رہے روزے رکھے آگے، ٹھنڈے دنوں میں ہی صحیح، ہفتے میں 1 صحیح، ہفتے میں 2 صحیح، لائن تسلسل کے ساتھ 1 مہینہ رہنا بھی ضروری نہیں ہے۔
بہرحال جتنا جلدی ہو سکے قضا کرنے کی کیا کرے، کوشش کرے۔ بخار آ گیا تھا، 1-2-3 روزے آپ چھوٹ گئے تھے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، رمضان میں کیا کریں، رمضان کے بعد آپ ٹھنڈے وقت میں اس کی قضا کر لیجیے، رمضان کے فوری بعد قضا کر لیجیے۔ مگر بیماری اگر ٹیمپروری ہے، اگر آپ کفارہ دے رہے ہیں، بہت ہو رہا ہے یہاں پر ہمارے پاس بہت سے مسلمانوں کا کفارہ دے کے کام نکال رہے، ختم۔ میں کبھی بھی کفارے کے بارے میں بات پوچھے تو میں یہ پہلے یہ مسئلہ بتا کے اس کے بعد اسے کیا کرتا ہوں، کفارہ پرماننٹ ہے تو کفارہ ہے، پرماننٹ بیماری نہیں ہے تو کفارہ نہیں ہے، عارضی بیماری ہے تو کفارے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، آپ کا روزہ برابر باقی آپ کے اوپر رہے گا۔ اب جہاں تک شوگر کے لوگ ہیں، شوگر کے لوگ مجبوری سے کم، ڈر سے زیادہ جو ہے نا لوگ کیا کر رہے ہیں، روزے چھوڑ رہے ہیں۔ واقعی اگر کوئی اسی کو شوگر زیادہ ہے، جو ہے نا 2-3 گھنٹے وہ بھوکا نہیں رہ سکتا، شریعت اجازت دے رہی ہے آپ کو، لیکن بعض لوگ تھوڑا سا کوشش کر کے، گولیاں نیچے اوپر آگے پیچھے کر کے، تھوڑا سا برداشت کر کے کیا کر سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، مگر کیا کرتے ہیں، وہ آنا مل جاتا، کیونکہ انسان کیا کرتا ہے، آسانی دیکھتا ہے، اور عبادت سے چھڑانے میں شیطان بھی مدد کرتا ہے، تو لہٰذا نہیں میں شوگر ہوں، میں برداشت نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، کیا ہے بڑھ گیا تو مشکل ہو جاتی، کہیں وہ فلاں فلاں۔ ارے ٹھیک ہے، یہ بات روزے کا نہیں سوچ رہے آپ، دعوت میں جا کے تیسرے حکم تک میٹھا کھا رہے، پورے بریانیاں کھا رہے، وہاں پیٹ بھرنے کے واسطے جان خطرے میں ڈال رہے۔ ایک صاحب کیا بول رہے ہیں، مصعب دعوت سے نکل کے باہر، مصعب میرے شوگر 300 سے 350 کچھ ہے، میٹھا کھا لیا، مگر ڈاکٹر صاحب بول رہے ہیں کہ میٹھا کھائے بعد پانی نہیں پینا کہتے، شوگر بڑھ جاتا کہتے، پانی نہیں بڑھتا کہتے بول کے بول۔ تو اپنے میٹھا کھانے پہ جواز کیسا لا رہے دیکھیں، روزہ رکھنے پہ لاتے جواز ویسے۔ ارے جہاں پیٹ بھرنے کے لیے، ایک وقت کا پیٹ بھرنے کے لیے آپ اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، تو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بھی کبھی جان خطرے میں ڈال کر دیکھیے۔ اگر آپ نے شوگر تھا، آپ نے ہمت کر کے روزہ رکھا، طبیعت بگڑ گئی تو شریعت توڑنے کی بھی اجازت دیتی ہے، بعد میں آپ قضا کر سکتے ہیں، توڑنا ضروری ہوا تو نہیں، آپ کا ایمان اجازت نہیں دیا توڑنے کا، موت آئی تو اس سے بڑھ کر کیا بات ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے نا روزے کی حالت میں اٹھائے گا۔ ارے اتنا بہترین آپشن رکھ کر پھر اس سے جو ہے نا آپ کیوں کنارہ کشی اختیار کرتے ہو؟ میں ہر بیمار کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ جو تھوڑی سی کوشش کر کے روزہ رکھ سکتے ہیں ان لوگوں کے لیے میں بات کر رہا ہوں۔ وہ اس کو بہانہ بنا کر جو ہے نا آپ کفارے کی طرف مت جائیے، کفارے کی طرف کیا کیجئے، جو ہے نا مت جائیے۔ اگر آپ ایک کاروبار کر رہے ہیں، ایک کاروبار، مثال کے طور پر ایک بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، ایک گھنٹہ کام کرنے سے آپ کو 1000 مل رہے ہیں، وہی 2 گھنٹے کام کریں تو 10,000 مل رہے ہیں، تو کون سا کاروبار کریں گے آپ؟ کون سی نوکری کریں گے؟ 2 گھنٹے میں 10,000 کمانے کی کوشش کریں گے، تو لہذا وہ ایک کفارہ دے کر آپ تھوڑی سی راحت تو حاصل کر رہے ہیں، مجبور ہیں تو تھوڑا سا ثواب آپ کو مل رہا ہوگا، لیکن روزہ رکھیں گے تو کتنا بڑا ثواب ہے۔ اور اگر آپ کی طبیعت صحیح طور پر آپ روزہ رکھ سکتے تھے پھر کفارہ دے رہے ہو تو وہ ثواب بھی، وہ بھی روزے کا مواخذہ پکڑ چھوٹنے والی آپ سے نہیں ہے۔ تو لہذا یہ روزے داروں کا معاملہ ہے۔ اب رہا سحر و افطار کا معاملہ۔ سحر کے معاملے میں ہمارے نوجوان الحمدللہ رات میں گاڑیاں پورے ریس چلتے رہتی روڈ پہ، سمجھے؟ ہاں اگر وقت آیا تو میں اتنی تو گارنٹی دے سکتا ہوں، ہمارا مسلمان نوجوان وقت آنے پر، برا وقت آنے پر 2 پیروں سے نہ صحیح گاڑی سے تو بھاگ سکتا، 2 پیروں سے بھاگنے کی اس کے پاس طاقت تو میں جہاں تک سمجھتا نہیں ہے، کیونکہ گٹکے سگریٹ پی کے حالت یہ ہو گئی کہ جو ہے نا بندوق کی نالی کے ویسا ہو گیا سینے کا حال، سوائے ہوا کے کچھ بھی نہیں ہے، پھونکنی معلوم آپ کو، چولہے کی پھونکنی، وہ ہماری حساب ہو گیا۔ 2 پیروں پہ تو نہیں بھاگ سکتا، مگر ممکن ہے گاڑی لے کر کیا کر سکیں گا، بھاگ سکیں گا۔ تو ہماری پوری نوجوانوں کی پوری بہادری، پورا ٹیلنٹ، پوری جہاں تعلیم میں قوم کو فائدہ پہنچانے میں، دیگر چیزوں میں ٹیلنٹ دکھانا تھا، وہ پوری کاڑی کرے دکھاتے اور جا کے مرتے بھی ویسی۔ کتنے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں خالی نوجوانوں کے، آپ کتنے مسلمان بچے جو ہے نا ایکسیڈنٹ کا شکار ہو رہے ہیں، وہ کئی کی بہادری ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ رہتے جیسا وہ بعض لوگوں کو شیطان آتا نہیں، حاضری آتی نہیں، وہ اچھا نارمل جاتے رہتا 20-40 کی اسپیڈ پہ، جاتے جاتے وہ آخری میں کیا حال آ جاتا یا کیا شیطان آ جاتا نہیں معلوم، ایک دم ایکسیلیٹر دے کے کٹا مارتے ہوئے ایسا نکل جاتا، دھکا لگا تو ان بھی چندیاں ہو جاتا، بازو والا بھی چندیاں۔ اس سے کیا فائدہ ہونے والا ہے، اس سے کیا بہادری ثابت ہونے والی ہے نہیں معلوم۔ اور وہ چیزیں کیا ہے معلوم ہے، وہ جو شیطان عام طور پہ کب آتا ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے، میں بولنا نہیں چاہ رہا ہوں۔
سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ. اب میں تقریر میں کہا بولوں رمضان آپ لوگ سمجھدار ہیں. اب اس میں نوجوان بھی ہے جو ہے نا ان کو بھی آیا ہوں گا شیطان, تو وہ بھی سمجھ جا سکتے ہیں. تو یہ بہادری پوری گاڑیوں میں آ گئی ہمارے پاس. بہرحال خلاصے گفتگو, رات تمام نوجوانوں کی کیا کرتی ہے, ہوٹلوں میں گزرتی ہے, خاص طور پہ رمضان میں. شب قدر نہیں, کوئی بھی نہیں, رمضان میں تقریباً اور زیادہ جو ہے نا رات تمام ہماری گزرتی ہے. اب آ کے عین ٹائم پہ سحر سے پہلے سو جاتے ہیں. گھر میں والدہ ہے, دادا دادی, اٹھ میاں سحر کا ٹائم ہو رہا, سحر کا ٹائم ہو رہا, سحر کا ٹائم ہو رہا. آخری میں سحرن ہوتے وقت اٹھتا ہوں, اٹھ کے منہ ہاتھ دھوئے تک سحر کا وقت کیا ہوتا, ختم ہو جاتا. سحر کا وقت ختم ہونے کے بعد کیا کرتا معلوم ہے, سحری کرتا. کہاں کا روزہ؟ اب ایک نئی آواز اٹھ رہی, اذان تک سحر کر سکتے بول کے. اب نوجوانوں کے لیے تو بہت راحت کا سبب ہے, چلو 15 منٹ ٹائم مل جاتا سونے میں. یاد رکھیے اذان تک سحر کرنے سے آپ کا روزہ نہیں ہوتا, کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس جو اذان دی جاتی ہے فجر کا وقت شروع ہونے کے کچھ وقفے کے بعد کیا کی جاتی ہے, دی جاتی ہے جب تک کہ سحر کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے. اگر آپ اذان تک سحر کرنے کے قائل ہیں تو لکھ کے رکھ لیجئے آپ کا روزہ نہیں ہو. وہ 15 منٹ دیر سے اٹھنے کے بجائے 15 منٹ ایک آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ کے تہجد پڑھ لیتا, منہ ہاتھ دھو لیتا, تہجد پڑھ لیتا, اطمینان سے سحر کر لیتا, تو کیا بڑی بات ہے. رات میں جو ہے نا روڈوں پہ گاڑی کرنے کے بجائے, گاڑی چلانے کے بجائے بستر میں جو ہے نا سو جاتا, آرام کرتا, تو جو ہے نا وہ سحر میں اٹھنے میں کیا ہوتی تھی, مدد ملتی تھی. تو یہ اذان تک سحر کرنے کا معاملہ یہ غلط ہے, یاد رکھیے. پھر دوسرا افطار. افطار میں 2 منٹ کا مسئلہ آ گیا. یقیناً شریعت کا حکم ہے اتم الصیام الی اللیل, جو ہے نا روزے کو غروب آفتاب تک مکمل کرو, یعنی سورج غروب ہوتے ہی روزہ کھول لو. بالکل صحیح ہے. ہاں شریعت میں تو سورج غروب ہوتے ہی روزہ کھولنے کا حکم ہے, تم لوگ 2 منٹ دیر سے کھولو بولتے ہیں. یہ 2 منٹ کہاں سے آ گیا, یہ بدعت ہے. ارے نادان, یہ بدعت نہیں ہے, بلکہ تجھے جغرافیت سے واقفیت حاصل نہیں ہے, تو جغرافیائی نظام سے واقف نہیں ہوتا. سورج ہر جگہ ایک ہی وقت میں غروب نہیں ہوتا. آپ لاتور اور عثمان آباد میں جائیے 15-20 منٹ دیر سے غروب ہوتا, کشمیر میں جائیے 15-20 منٹ دیر سے غروب ہوتا, اور جو ہے نا پاکستان میں جائیے آدھے گھنٹے کا فرق آتا, سعودی میں جائیے جو ہے 2.5 گھنٹے کا فرق ہے, امریکہ میں یہاں 12 گھنٹے کا فرق ہے. وہاں رات چل رہی ہے سکون سے, لوگ سوئے ہوئے, ہم تقریر کر رہے ہیں. تو بہرحال تو یہ جغرافیائی اعتبار سے سورج غروب ہوتا ہے. تو وہ جو کیلنڈرز میں جو بتایا جاتا ہے وہ حیدرآباد کا ٹائم ٹیبل ہے, اور جغرافیائی اعتبار سے محبوب نگر میں سورج 2 منٹ دیر سے غروب ہوتا ہے, اس وجہ سے 2 منٹ بعد ہم افطار کرتے ہیں. ہم 2 منٹ اپنی طرف سے نہیں بڑھائے, بلکہ سورج یہاں 2 منٹ دیر سے غروب ہوتا ہے. ہم بھی حدیث پر عمل کر, معلوم ہے ہمارے کو بھی قرآن حدیث تھوڑا کی بہت کی, تیرے کو زیادہ ہے تو ہمارے کم ہی ہوں گا, مگر جتنا کرنا ہے جتنا ضروری ہے اتنا معلوم ہے ہمارے کو. تو ہم بھی سورج غروب ہونے پر ہی کرتے ہیں. ہاں یہ بات اور ہے سورج 2 منٹ دیر سے غروب ہوتا ہے. اگر ہم پر تو اعتراض کر رہا ہے تو سورج کو 2 منٹ پہلے غروب کر کے بتا دے, کر لیں گے جب. بلکہ شدت تو یہاں تک اختیار کر لیا کہ سب لوگ بیٹھ کر بیٹھے ہوئے رہتے ہیں سحرن کے انتظار میں, وہ 2 منٹ پہلے کھا لیتا. اب وہاں بعض متزلزل لوگ رہتے, اب وہ اس کے برابر تو نہیں کر سکتے, برابر کرے تو لوگوں کیا بولتے ہیں بول کے. ہاں البتہ موزن صاحب سے کھٹکا دبانے میں تھوڑی دیر ہو گئی, آ گئی سمجھو موزن صاحب کی خرابی. ارے وقت ہو گیا, ابھی کب بجاتے موزن صاحب, کیونکہ میں 2 منٹ سے برداشت کر رہا ہوں, میرے سامنے کھا رہا ہوں. ان ادھر کھا کے پریشان کر رہا, تم ادھر کھٹکا دیر سے بجا کے پریشان کر رہے. تو 10 گھنٹے سے بھوکے ہیں اطمینان سے, لیکن 1 منٹ کے واسطے پورا وبال بچا دیتے ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کئی دنوں سے بھوکے ہیں. وہاں غیر اخلاقی جو ہے نا ہم طریقہ کار رویہ اختیار کرتے ہیں. اسی طرح افطار پارٹیوں کا حال ہے, جو میں اب بول نہیں سکتا آپ کو. ٹھیک ہے, افطار پارٹیوں سے پہلے ایک ہے مرحلہ بتا, دہی بڑے. ادھر سیرن ہو جاتا, اذان ہوتے رہتی, جماعت شروع ہو جاتی, لیکن آپ ہمارے نوجوان یا ہمارے جو ہے نا دہی بڑوں کی بنڈی کے اطراف ایسے لگے رہتے ہیں جیسے گڑ کے اطراف مکھیاں لگے ہوئے رہتے. وہاں ادھر اذان ہو جاتی, بعض لوگوں کی 1 رکعت نماز چھوٹ جاتی, بعض لوگوں کی 2 چھوٹ جاتی, بعض لوگوں کی پوری جماعت چھوٹ جاتی. جماعت سنت مؤکدہ ہے, ادھر ہو رہی ہے, ادھر ہم دہی بڑے کھانے میں مصروف ہیں. کیا دہی بڑے نماز کے بعد نہیں کھا سکتے؟ 5 منٹ جماعت کتنی دیر ہوتی مغرب کی, 5 سے 6 منٹ, 7 منٹ, 2 منٹ سو 10 منٹ زیادہ سے زیادہ. کیا 10 منٹ ہم دہی بڑے کھائے بغیر برداشت نہیں کر سکتے؟ کیا ختم ہو جا رہے دہی بڑے؟ کیا دنیا سے دہی بڑے ناپید ہو گئے؟ ارے ادھر عبادت سنت مؤکدہ
جماعت کا ثواب چھوڑ کر، آخرت کی نورانیت کو چھوڑ کر ان دہی بڑوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جو 2 گھنٹے میں غلاظت بن کے نکل جانے والے ہیں۔ پھر نتیجہ کیا ہوتا؟ جو دہی بڑے کی منڈی کے پاس کھڑے ہوئے ان کو پہچان نہ رہے تو کیسا؟ سلام کے بعد دیکھو پیچھے سب میں پورے اٹھے رہے۔ ظاہر سی بات ہے، 1 رکعت چھوٹے بعد، 2 رکعت چھوٹے بعد، 3 رکعت چھوٹے بعد آئیں گے تو پیچھے پورے سلام کرنے کے بعد، پڑھنے کے بعد کھڑے ہو جائیں گے۔ اب پہلے سے جو روزے دار رہتا ہے اس کے پیٹ میں پہلے ہی چوہے دوڑتے رہتے ہیں۔ اب جو اللہ رسول سے ڈرنے والا ہے، نمازی کے سے آگے سے گزرنے کا گناہ کیا ہے وہ جاننے والا ہے تو وہ تھوڑی دیر برداشت کر لیتا، نہیں برداشت کرنے والا نہیں ہے تو پھر گھر میں کچھ بریانی بن گئی، اس دن ڈش اچھی رہی سمجھو، عام طور پر اچھی رہتی رمضان میں، تو لہذا اب اس کو وہ برداشت نہیں ہوتا، وہ نمازی کے آگے سے گزر جاتا، تو وہ گناہگار ہوا اور سبب آپ بنے۔ تو لہذا افطار کرتے ہی، اذان ہوتے ہی، یہاں آپ کا جہاد صرف میدان میں نہیں ہوتا، جہاد دہی بڑے کی بنڈی اور مصلی کے درمیان بھی جہاد ہوتا ہے۔ ادھر سیرن ہو گیا، اذان ہو رہی ہے، ادھر دہی بڑے کی بنڈی ہے۔ اب دیکھو یہاں اگر فرق کرنا ہے کون دین کو، نماز کو، جماعت کو عزیز رکھتا ہے، کون دہی بڑوں کو عزیز رکھتا ہے، وہاں دیکھ لے سکتے ہیں آپ۔ یہاں آپ کا مجاہدہ ہے، دل بولتا کہ دہی بڑے کھا، شریعت پکار کہتی ہے کہ سنت نماز موقدہ ہے، شریک ہو جا۔ اب وہاں آپ کا مجاہدہ ہے، شیطان سے لڑنے کا مجاہدہ ہے، یہ آپ کا میدان جہاد ہے۔ اب یہاں کون بازی مار لیتا ہے، کون نہیں مار لیتا وہ۔ تو عزیزان محترم اس بات کو غور کیجئے، دہی بڑے آپ بعد میں بھی کھا سکتے ہیں، اللہ نے آپ کے لیے ہی نعمتیں بنائی ہے۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو بھی چیزیں ہیں وہ تمہارے فائدے کے لیے ہی بنائی گئی ہے۔ یہاں نہیں ملے کہیں بھی مل رہے آج کل، اب تو جو ہے نا رمضان بھی خاص نہیں رہا، دہی بڑے عام طور پر بعض جگہ سال بھر بھی مل رہے ہیں، اور وہ کوئی بڑی نعمت کی بات نہیں ہے، گھر میں جاؤ بنا دو، گھر میں بھی آپ کھا سکتے۔ وہ ایسی چیز نہیں ہے جو نہیں ملتی، صرف رمضان میں ملتی یا باہر مسجد میں ملتی، آپ کی مسجد میں ملتی، دوسری جگہ نہیں ملتی۔ جماعت چھوٹ جائے تو نہیں ملتی، دہی بڑے چھوٹ جائے تو مل جاتے ہیں۔ تیسرا تراویح۔ تراویح کا جہاں تک معاملہ ہے، یہ صرف ایسی عبادت ہے جو سال میں صرف رمضان میں ہی ہوتی ہے۔ حریص رمضان میں 1 مرتبہ ملتی بول کے کیسا کوشش کرتے ہیں؟ رمضان میں 1 ہی مہینہ ملتی حریص، اب 1 مہینے میں جتنا کھانا ہے کھا لیو۔ یہ جستجو جیسا حریص کھانے میں ہے، یہ تراویح میں بھی پیدا ہونا کہ رمضان میں صرف یہ عبادت 1 ہی مرتبہ ملتی، لہذا جتنا زیادہ اہتمام کر سکتے ہیں کر لو، جتنے زیادہ قرآن سن سکتے ہیں سن لو، یہ جستجو یہاں کہیں نہیں آتی۔ تو یہ جستجو ہمیں دنیا میں جیسی جستجو ہے ویسے ہی آپ کو دنیا کی جستجو سے روکا نہیں گیا، دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے سے روکا نہیں گیا۔ دنیا کی جیسی جستجو اور فکر اور لگاؤ ہے ویسی کا آخرت کے اعمال میں بھی وہ پیدا کیجیے۔ شریعت آپ کو بھوکا رہو، دہی بڑے مت کھاؤ، حریص مت کھاؤ نہیں بولتی، حلال طریقے سے جو بھی چیز آ رہی ہے آپ اچھے سے اچھا کھائیے، اچھے سے اچھا پہنیے، لیکن دنیا کے لیے نہیں، آخرت کے لیے بھی جو ہے نا ویسی ہی جستجو اپنے اندر پیدا کی۔ اب تراویح کے معاملے میں ہمارے پاس کیسا ہو گیا؟ بعض اللہ کے بندے وہ ہیں جو پورا رمضان تراویح پڑھتے ہیں، اب بعض وہ ہوتے ہیں دہے پہ آگے، تھوڑے دہے پہ آگے، اب اس سے زیادہ ایڈوانس ہے، 6 شبینہ پڑھ لیے ختم، اب ایک آگے نکل گیا، تو 6 دن میں، میں 3 دن میں ختم، اب اور ایک بولا 3 دن برات ہو، میں 1 ہی دن میں ختم۔ اب ہم سمجھ رہے ہیں ختم ہو گیا مسئلہ، تراویح کا مسئلہ ختم ہو گیا، حریص کرنے بیٹھتے ہیں 1 مرتبہ کھا کے بس بول کے۔ جو آدمی دہے کا قائل ہے میں اس سے پوچھتا ہوں 10 دن رمضان میں حریص کھا کے ختم کر دے، خاموش بیٹھتا؟ 3 دن 6 دن یا 1 دن حریص کھا کے خاموش بیٹھو بول کے خاموش بیٹھتا؟ نہیں، ارے بھائی سال میں 1 مرتبہ ملتی، نہیں کھائے تو کیسا؟ تو اسی طرح تراویح بھی سال میں 1 مرتبہ ملتی، چھوڑے تو کیسا؟ آپ کو تراویح جیسا ایک قرآن سننا علیحدہ سنت ہے، تراویح کی نماز چاند رات تک، عید کی چاند رات تک پڑھنا یہ بھی سنت ہے۔ اگر آپ نے تراویح میں ایک قرآن پڑھ لیا یا سن لیا تو علم ترا سے ہی صحیح، مگر رمضان کے آخر تک آپ کو کیا کرنا ہے؟ تراویح پڑھنا ہے۔ نہیں آپ کو اللہ توفیق دیا تو 2 قرآن سنیے اور افضل ہے، 3 قرآن سنیے اور زیادہ افضل ہے، مگر ایک تو آپ کو کمپلسری سننا ہے۔ تو یہ تراویح کے معاملے میں جو ہے نا اس اہتمام کو باقی رکھیے۔ میرا مشورہ یہ ہے دہاؤں میں 6 شبینے میں 3 شبینے مت جائیے، جائز نہیں ہے، نیبروں میں جائز نہیں ہے، مشورہ ہے، مشورہ۔ کیوں نہیں جائے؟ 27 یا 29 کو جہاں پر تراویح ہوتی ہے آپ وہاں نماز پڑھیے۔ کیوں؟ اس کے 2 فائدے ہیں، ایک تو قرآن بھی آپ اطمینان سے سننے میں آپ کو مل جاتا، دوسرا اس بہانے سے تراویح بھی کیا ہوتی ہے آپ کو آخر تک تراویح آپ کو پڑھنے کا ایک اہتمام بھی
آپ کا ہو جاتا آسانی سے. قرآن سننا ہے بولے تو تراویح کی جستجو رہتی ہے، ارے نہیں چھوٹنا بولے ایسا. قرآن سننا ہے بولے تو ارے نہیں ہوا نا ابھی سنا، ایک دن چھوٹ گئے تو کیسا، چلو پڑھیں گے بولے. اس جستجو سے تو بھی کم از کم کیا ہوتی ہے، آپ کی تراویح بھی ہو جاتی، اور عام طور پر جو سوا پارا وہ ہوتا ہے وہ اطمینان سے بھی ہوتا ہے، آپ کو اطمینان سے سننے کا موقع بھی مل جاتا ہے. اب دہا پڑھیں گے تو اچھا، بعض حفاظ دہے میں بھی اور چھ شبینہ میں بھی اطمینان سے پڑھتے ہیں، مگر ان پر میری شکایت نہیں ہے، بلکہ آپ کی جستجو اس کے بعد کیا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. میرا بولنے کا مقصد یہ ہے، دہا ناجائز ہے وہ ہے، میرا مطلب وہ نہیں ہے، یا حفاظ اچھا نہیں پڑھتے یہ مطلب نہیں ہے. اگرچہ کہ بعض حفاظ دہے کا حق ادا نہیں بھی کرتے، لیکن بعض وہ بھی ہیں جو کیا کرتے ہیں، دہا بھی اطمینان سے پڑھتے ہیں. تو بہرحال جو اچھا پڑھتے ہیں وہ قابل تعریف ہیں، جو اچھا سمجھ میں نہیں آئے جیسا پڑھتے ہیں وہ قابل اصلاح ہے. تو بہرحال عزیزان محترم، تو میرا بتانے کا مقصود یہ ہے کہ آسانی سے تھوڑے انداز میں 29 تک آپ کا قرآن بھی ختم ہوتا، 27 تک قرآن بھی ختم ہو جاتا، اور تراویح کا اہتمام بھی جو ہے نا ہو جاتا. آسانی سے ایک چیز کیا کرتی رہتی، چلتی جو ہے نا رہتی ہے، سمجھ میں بھی نہیں آتا، آسانی سے کیا ہے معلوم ہے. پھر آپ تراویح پڑھ کے جانے تک آپ کو ہوٹل بھی کھلی رہتی، دہی حریص بھی مل جاتی آپ کو، سمجھے. ہاں تو حریص آپ جب تک کہاں رکھتے ہیں آپ، مغرب کے بعد، سمجھے. ہاں مغرب کے بعد دیکھیے، مغرب کے بعد مسلمان کیسا بھی رہتے نہیں ملتا موقع، بلکہ غیر مسلمہ کیا کر رہے ہیں، عصر کے بعد حریص کھا لے رہے ہیں. ہاں اگر مسلمان کا بس چلے تو وہ وقت بھی کھا سکتا ہے جا کے. تو بہرحال خلاصہ گفتگو یہ چند باتیں جو ہے نا میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ زندگی میں اللہ نے یہ جو موقع دیا ہے، یہ آپ کا مہینہ فرمایا سرکار نے، امت کا مہینہ ہے. تو امت کو اللہ نے جو مہینہ دیا ہے تو امت کو چاہیے کہ جب یہ مہینہ اس کے لیے رکھا گیا ہے تو وہ اس کی قدردانی کرے، ورنہ پھر کیا ہوگا. تو پھر وہ حدیث ہمارے سامنے ہے کہ سرکار ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے، ایک ممبر پر سیڑھی پر قدم رکھے آپ تو سرکار نے آمین فرمایا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھے تو آمین فرمایا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھے تو آمین فرمایا. تو صحابہ نے بات خطبے کے دریافت کیا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے آج ہر سیڑھی پر چڑھتے وقت آمین آمین کہا، کیا بات ہے. تو جو ہے نا صحابہ سرکار نے فرمایا کہ جبریل امین حاضر ہوئے، اور انہوں نے جب میں پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین نے کہا کہ جو ہے نا اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے وہ شخص. بعض روایتوں میں اللہ سے رحمت کی دوری کے الفاظ آئے ہیں، بعض روایتوں میں ہلاکت کے الفاظ آئے ہیں. تو ہلاک ہو جائے یا اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے وہ شخص جو کیا کرے معلوم ان تین چیزوں میں سے ایک یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت کا سامان نہ کرے. دوسرا یہ ہے جو والدین میں سے دونوں کو یا ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنی آخرت نہ بنائے، وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. اور تیسرا وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑے، وہ بھی ہلاک ہو جائے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. تو ناقدری کا یہ عذاب ہے. اور اس کے بعد روزہ جب ہے، روزہ جب ہوتا ہے تو عام طور پر کیا ہوتا ہے، بھوک دبا کے لگتے رہتی. تو انسان کا ایک مزاج ہے، کدھر کا غصہ کدھر کیا کرتا ہے نکالنا رہتا ہے. عام طور پر بیوی مل جاتی، گھر میں بولے تو بیوی مل جاتی، باہر امام صاحب مولانا صاحب مل جاتے، کیونکہ اب اس سے علاوہ دوسرے کرنے گئے تو اپن صحیح سلامت نہیں رہتے، نہیں نکال سکتے وہ غصہ، سمجھے. اب کیا ہے، بیوی تو بیچاری کیا ہے کہ مل گیا قسمت کو بول کے برداشت کر لیتے رہتی. اب جو ہے نا یہ امام صاحب مولانا صاحب کیا کرتے ہیں، کہا لگا رہنا جہالت کیا کرنا بول کے خاموش پڑ جاتے. اب ملتے ہیں وہ دونوں گھر میں، بیوی باہر، بچے چھوٹے رہے تو برداشت کر لیتے، بڑے رہے تو جاؤ چیچا بولتے. تو بہرحال یہ جو ہے نا دو لوگ ہیں، کمزور ہے سمجھو، ایک اخلاق کی وجہ سے خاموش بڑھتا ہے، صنف نازک ہے، کمزور ہے، ماتحت ہے، ان خاموش بڑھ جاتی. تو کدھر کا غصہ کیا کرتے، بھوک لگتے رہتی، پیاس لگتے رہتی، ادھر ادھر کا سب کا غصہ کیا ہے معلوم، یا تو مولانا صاحب پہ نکل جاتا، یا تو امام صاحب پہ نکل جاتا، یا تو کیا ہے معلوم ہے بیوی بھی کیا ہوتا ہے نکل جاتا ہے. تو رمضان میں سرکار نے فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به والجہل فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ. جو آدمی روزے میں جھوٹی بات، دھوکہ دہی کی بات، چونا لگانے کی بات اور برائی پر عمل کو نہ چھوڑے، گناہ کو نہ چھوڑے اور جہالت کو نہ چھوڑے، تو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے سے اللہ کو کوئی مطلب نہیں ہے. اس کی حیثیت روزے دار نہیں کہلاتا، وہ روزے دار کہلانے کا حقدار نہیں ہے، بلکہ وہ ایک بھوکا اور پیاسا شخص کہلائے گا. تو لہذا روزے میں ان چیزوں کی جو ہے نا یہ کرنے کی ضرورت ہے اہتمام. لڑائی جھگڑا، جہالت، بے حیائی کی بات، غیبت، چغلی، جھوٹ اور گناہ کے کام، گناہ کی بات، بے حیائی کی بات اور بے حیائی کے کام، یہ تمام چیزوں سے جو ہے نا روزے میں بچنا چاہیے، ورنہ روزے کے ثواب میں کمی ہوتی کیا ہوتی ہے، چلی جاتی ہے. صبح سے شام تک بھوکا رہ کے محنت کر کے، اب یہ مثال کے طور پر صبح میں کہیں مزدوری گئے، شام تک 1000 روپے ملنے والے ہیں، بلکہ امید سے کیا کرے معلوم ہے مزدوری گئے، لیکن شام میں 500 روپے ملے تو کتنی تکلیف ہوتی. تو صبح سے شام تک بھوکے رہ کے ایسی غلط حرکتیں کر کے ثواب کم کر لیے تو جو ہے نا کیا فائدہ.
تو لہذا روزہ رکھتے ہیں تو اس کا اہتمام بھی کیجیے، لڑائی جھگڑا بھی مت کیجیے، روزے میں اتنے خالی وقت بھی نہیں کرنا، حتی الامکان معاملے کو سنجیدگی سے جو ہے نا حل کرنے کی جو ہے نا کوشش کرنا۔ اسی میں تقریباً 50% جھگڑے سنجیدگی میں ختم ہو جاتے ہیں، بات چیت میں ختم ہو جاتے ہیں۔ ہاں بعض لوگ کیسے رہتے ہیں بولے تو وہ چمار کے دیو کو چپل کا پوجا جیسا بولتے ہیں، وہ صرف لڑائی جھگڑے کے جو ہے نا قائل رہتے ہیں، تو ویسے لوگوں کے لیے پھر الگ صورتیں ہیں، قانونی صورت ہے، وہ ہے، یہ ہے ایک الگ بات ہے وہ۔ لیکن حتی الامکان جو ہے نا روزے میں کیا کرنا چاہیے، لڑائی جھگڑا، غلط کام، غلط بات، دھوکہ دہی وغیرہ وغیرہ۔ دھوکہ دہی صرف رمضان میں نہیں، خالی وقت بھی نہیں کرنا ہے، سمجھے؟ نہیں رمضان میں رکھو بولے مصعب خالی رمضان چھوٹے بعد ہونے کے بعد کر سکتے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے، کبھی بھی نہیں کرنا ہے، رمضان میں اور زیادہ کیا کرنا ہے، اس کا اہتمام جو ہے نا کرنا ہے۔ یہ چند باتیں تھی، یہ چند گزارشات تھی جو آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے اس پر کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرما، عزت و عافیت کی زندگی دے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما، آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم کو بہرور فرما، آپ کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما، جنت میں آپ کی غلامی معیت اور رفاقت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ سنتوں کے لیے